न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी और पैसिफिक ओशियन के जनूबी इलाके में वाक़ है। ये मुल्क दो मरकजी आइसलैंड से मिलकर बना है, शिमाली आइसलैंड और जनूबी आइसलैंड, और बहुत सारे छोटे आइसलैंड्स भी इसमें शामिल हैं। लोगों की बजाय भेड़ों की एक बड़ी तादाद की निगहदाश्त के हवाले से न्यूजीलैंड की एक अलग शोहरत है। न्यूजीलैंड में तकरीबन 4.4 मिलियन शहरी बसते हैं। न्यूजीलैंड आटोरिया के नाम से भी मशहूर है, यानी लंबे सफेद बादलों की सरजमीन। माओरी मुल्क की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। न्यूजीलैंड हकायक, आदाद व शुमार और खुसूसियात। हमसाया ममालिक ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सामवा, अदु टोंगा, न्यू कैलेडोनिया दुनिया। रकबा 1,04,428 मुरब्बा मील। आबादी 4.443 मिलियन। आबादी फी मुरब्बा मील 41 अफराद। दारुल हुकूमत वेलिंगटन। आबादी 2,00,100। रियासत की सरबराह मलिका एलिज़ाबेथ दोम। वजीर आजम जॉन की। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। मरकजी दरामदात पेट्रोलियम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, प्लास्टिक, मेडिकल के आलात, दवाएं वगैरह। मरकजी बरामदात डेयरी प्रोडक्ट, गोश्त, लकड़ी, पेट्रोलियम, मशीनरी, फल और सब्जियां, मछली, इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह। दरामदी मुल्क चीन 18.2%, ऑस्ट्रेलिया 13.3%, अमरीका 9.5%, जापान 6.2%, जर्मनी 4.5%, मलेशिया 4.1%, कोरिया 4%, सिंगापुर 3.5%। बरामदी मुल्क चीन 21.6%, ऑस्ट्रेलिया 19.8%, अमरीका 8.8%, जापान 5.7%, कोरिया 3.3%, बरतानिया 3%, सिंगापुर 2%, मलेशिया 1.8%। वक्त +12 GMT। वेबसाइट http://newzealand.govt.nz। मुआशी तायराना जायजा। कम आबादी के साथ न्यूजीलैंड की मईशत भी छोटी है। इसके जीडीपी का अंदाजा 2012 में 171 बिलियन लगाया गया था। दुनिया भर की मईशत में ये 53वां नंबर बनता है, लेकिन न्यूजीलैंड को कमतर समझने की गलती मत कीजिए। अपने साइज के हिसाब से न्यूजीलैंड ट्रेड का एक मजबूत खिलाड़ी भी है। इस मुल्क की ज्यादातर मुआशी तरक्की तिजारत की बदौलत ही है। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया का ताउन भी इसे हासिल है। जापान और अमरीका का ताउन भी इसके साथ शामिल है। ये बरामदात के लिहाज से बहुत अहम मईशत वाला मुल्क है। इसकी मरकजी बरामदात में धातें और ऊन इसकी जीडीपी का तीसरा बड़ा हिस्सा तस्वुर की जाती हैं। मवेशी और डेयरी की मसनूआत पहले नंबर पर हैं। इसकी मईशत की बुनियाद ज़राअत और सयाहत हैं, जबकि इनकी अपनी तैयार करदा अशिया की फैक्ट्रियां या टेक्नोलॉजी सेक्टर्स बहुत छोटी हैसियत रखते हैं, जिसकी वजह से दरामदात ये दूसरे मुल्कों से करता है। इनमें मशीनरी, आलात, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बहुत सारी रुकावटें हटा दी हैं। वर्ल्ड बैंक ने न्यूजीलैंड के इन इक़दामात पर उसकी तारीफ की है और कहा है कि वो दुनिया भर में कारोबारी अफराद को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देने वाले ममालिक में से एक है। इस हवाले से सिंगापुर के बाद उसका नंबर आता है। इंज़िबाती और मालियाती हिकमत अमली। न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक, रिजर्व बुल ऑफ न्यूजीलैंड, मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसी को खुद देखता है। गवर्नर ग्रेट व्हीलर इसके मौजूदा सरबराह हैं। RBNZ साल में 8 दफा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इजलास का एहतमाम करता है। RBNZ की ये जिम्मेदारी है कि वो अफरात ज़र को मुस्तहकम रखे, शरह सूद को मुरतब रखे और उसके अलावा एक्सचेंज रेट्स पर भी उसकी गहरी निगाह रहती है। करेंसी के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए RBNZ इस बात को यकीनी बनाता है कि सालाना अफरात ज़र मरकजी बैंक के हदफ 1.5% के मुताबिक रहे। दूसरी सूरत में हुकूमत को यह हक हासिल है कि वो RBNZ के गवर्नर को उसके ओहदे से सुबुकदोश कर दे। RBNZ अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को नाफिज करने के लिए इन ज़रा की मदद भी लेता है। द ऑफिशियल कैश रेट OCR
OCR قلیل المدتی شرح سود ہے جس کو RBNZ کی طرف سے ہی مرتب کیا جاتا ہے۔ کمرشل بینک اسی ریٹ سے 25 پوائنٹ کے اوپر قرضہ دیتے ہیں یا پھر 25 پوائنٹ سے کم ڈپازٹ پر سود دیتے ہیں۔ مرکزی بینک کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ تجارتی بینکوں کی جانب سے دیے گئے ریٹ کو کنٹرول کرے جو کہ وہ نجی کاروباری افراد کو دیتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ آپریشنز کا بنیادی مقصد نقد کے اہداف کو پورا کرنا ہوتا ہے یا اس رقم کو جو کمرشل بینکوں میں محفوظ ہوتی ہیں۔ نقد ہدف کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کے بعد RBNZ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ انہیں اپنا ہدف پورا کرنے کے لیے اپنی معیشت میں کتنی مزید رقم کے اضافے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے وہ اپنی سیکورٹیز اور بانڈز وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ ڈالر، نیوزی لینڈ کے ڈالر کا نک نیم کیوی ہے۔ یہ ایک پرندے کا نام ہے۔ کیوی نیوزی لینڈ کا قومی علامتی نشان بھی ہے۔ اب تک نیوزی لینڈ کی معیشت کا بڑی حد تک دار و مدار اپنی تجارتی اور زرعی اشیاء کی برآمدات پر ہی ہے۔ یہاں معیشت کا اتار چڑھاؤ تجارتی اشیاء کے اتار چڑھاؤ سے جڑا ہے۔ اگر تجارتی اشیاء کی قیمتیں تیزی سے اوپر جاتی ہیں تو پھر نیوزی لینڈ کی برآمدات کی وصولیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے GDP میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا ملک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط GDP ہی کسی ملک کی مضبوط معاشی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ صورتحال کیوی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تجارتی اشیاء کی قیمتیں نیچے گر جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برآمدی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے، تو اس سے GDP کو بہت تھوڑا منافع ملے گا۔ ایک کمزور GDP کیوی کے لیے مایوسی کا باعث بن سکتا ہے۔ آسٹریلین ڈالر اور نیوزی لینڈ ڈالر کی مشترکات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ آسٹریلیا کی معاشی کارگزاری کا نیوزی لینڈ کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آسٹریلوی معیشت بہت اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے اور آسٹریلین کمپنیز اپنے برآمدی معاملات میں بہت کامیاب جا رہی ہیں تو اندازہ لگائیے کہ اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یقیناً نیوزی لینڈ ہی اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ آسٹریلیا کی طرح نیوزی لینڈ کی شرح سود بھی زیادہ ہے۔ بڑی معیشت رکھنے والے ممالک کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امریکہ، برطانیہ اور جاپان وغیرہ۔ معاشی طاقتوں کے درمیان شرح سود کا فرق یہ ظاہر کرتا ہے کہ سرمایہ کہاں سے نکل کر کس طرف جائے گا۔ کیونکہ سرمایہ کار بڑے فائدے حاصل کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے کم منافع والے اثاثوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں زیادہ منافع بخش اثاثے یا کرنسی خرید لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جتنی زیادہ شرح سود ہوگی رقم کا پھیلاؤ بھی اس ملک میں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ نیوزی لینڈ کی آبادی کم ہے، اس کی آبادی کراچی کی نصف آبادی کے برابر ہے۔ دنیا بھر سے لوگ کیوی آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی معیشت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ نقل مکانی کر کے یہاں آتے ہیں معیشت پر اتنا زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جتنی آبادی بڑھتی ہے اتنا ہی اشیاء صرف اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی معیشت کا بہت بڑا دار و مدار اس کی زرعی مصنوعات پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسم کی بری صورتحال جیسے کہ برف باری یا طوفان کی صورتحال ملک کی مجموعی معیشت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی معیشت پر پڑنے والے برے اثرات آسٹریلیا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ جنگلوں میں بار بار آگ لگ جانا جس کی وجہ سے GDP اثر انداز ہوتا ہے۔ اس صورتحال کا نیوزی لینڈ ڈالر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اہم معاشی اشاریہ، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP، بالکل دوسری قوموں کی طرح GDP کی معاشی رپورٹ نیوزی لینڈ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نیوزی لینڈ کی مجموعی معاشی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے GDP کو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے نیوزی لینڈ کی کرنسی کی طلب بھی متاثر ہوتی ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس CPI کی مدد سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرائس لیول میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ افراط زر کا اندازہ لگانے کے لیے اس کو RBNZ کی طرف سے بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے اور صورتحال کے حساب سے مانیٹری پالیسی میں تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں، کیونکہ RBNZ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہر حال میں افراط زر کے استحکام کو برقرار رکھے۔ تجارتی میزانیہ، نیوزی لینڈ کی معیشت اس کی برآمدات پر انحصار کرتی ہے۔ ٹریڈرز اس کے تجارتی میزانیے کا جائزہ لیتے ہیں
تاکہ نیوزی لینڈ کی اشیاء کی عالمی طلب کا جائزہ لیا جا سکے۔ نیوزی لینڈ ڈالر کی حرکات کے عناصر: معاشی ترقی۔ مثبت جی ڈی پی نیوزی لینڈ کی معیشت کو مضبوطی عطا کرتا ہے، جس سے اس کی کرنسی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ منفی جی ڈی پی ملک کی کمزور معاشی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے اور کرنسی کی طلب میں کمی لاتا ہے۔ برآمدات میں رونما ہونے والی تبدیلیاں: نیوزی لینڈ کی مصنوعات کی بہت زیادہ طلب کا نتیجہ جی ڈی پی میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے، جس سے نیوزی لینڈ کی ترقی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر برآمدات کی شرح کم ہو جائے تو جی ڈی پی بھی کم ہو جائے گا اور نیوزی لینڈ کی کرنسی کی قدر بھی گر جائے گی۔ تجارتی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ تجارتی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اس بات کی وجہ بن جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی برآمدات کی قدر بڑھ رہی ہے اور اس کا جی ڈی پی ترقی کر رہا ہے۔ اگر تجارتی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ برآمدی اشیاء کی انضباطی حکمت عملی کمزور پڑ گئی ہے اور اب جی ڈی پی بھی اس کے ساتھ کمزور ہو جائے گا۔ نیوزی لینڈ ڈالر اور امریکی ڈالر کی تجارت۔ نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے درمیان ٹریڈنگ کیوی کے نام سے ہوتی ہے۔ معیاری لاٹ سائز 1,00,000 کیوی پر مشتمل ہوتا ہے اور چھوٹی لاٹ 10,000 کیوی جبکہ مائکرو لاٹ 1,000 پر مشتمل ہوتی ہے۔ پپ کی قدر کو امریکی ڈالر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا تخمینہ لگانے کے لیے نیوزی لینڈ ڈالر یو ایس ڈی کے ایک پپ .0001 کو نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے ریٹ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نفع اور نقصان بھی امریکی ڈالر میں دیکھے جاتے ہیں، جبکہ ایک معیاری لاٹ کی پوزیشن کے لیے ہر پپ کی قدر تقریباً $10 بنتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی لاٹ کی پوزیشن کے لیے ہر پپ کی قدر $1 بنتی ہے۔ مارجن کا اندازہ امریکی ڈالرز کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کا حالیہ ریٹ 0.83700 ہے اور لیوریج 1:100 ہے تو ایک معیاری لاٹ کے لیے $837 کا مارجن درکار ہوگا، جبکہ منی لاٹ کے لیے $83.7 کا مارجن درکار ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیوی کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے دوسری کرنسیز کے مقابلے پر اس میں ٹریڈ کرنے کے لیے مارجن بھی کم درکار ہوتا ہے۔ ٹریڈنگ کا طریقہ کار۔ مضبوط معاشی رپورٹس نیوزی لینڈ کی کرنسی پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں، اس لیے اگر آپ ایسی رپورٹس دیکھیں تو آپ کو نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے ساتھ لانگ پوزیشن پر ٹریڈ کرنی چاہیے۔ دوسری طرف کمزور معاشی رپورٹس نیوزی لینڈ ڈالر کو نیچے کی طرف کھینچتی ہیں۔ اگر آنے والی رپورٹ توقع سے زیادہ کمزور معیشت کی نشاندہی کر رہی ہے تو آپ نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے ساتھ شارٹ پوزیشن پر جانے کا چانس لیں۔ معاشی رپورٹس دیکھنے کے علاوہ آپ تجارتی اشیاء کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر بھی نظر ڈالتے رہیں، کیونکہ یہ نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کی ٹریڈ کے لیے ٹریڈ سگنلز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کمیڈیٹیز کے پرائس میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں جب خطرناک اثاثے کی طلب بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت سرمایہ کار اپنی رقموں کو نفع بخش اثاثوں یعنی کہ گولڈ اور دوسری تجارتی اشیاء میں منتقل کر دیتے ہیں اور کم منافع بخش اثاثوں کو بیچ دیتے ہیں۔ نتیجتاً تجارتی اشیاء پر مبنی کیوی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ ایک مضبوط کرنسی یعنی امریکی ڈالر کے مقابلے پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف خطرات کی شرح سرمایہ کاروں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ لیں، جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں گر جاتی ہے۔ آسٹریلین کرنسی کی طرح نیوزی لینڈ ڈالر بھی لمبے دورانیے کی ٹریڈ کے لیے ایک شاندار کرنسی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لمبے دورانیے کی ٹریڈز بلند شرح سود والی کرنسی خریدنے کی وجہ سے بنتی ہے، جبکہ کم شرح سود والی کرنسیز فروخت کرنے کی وجہ بنتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی بلند شرح سود اس کی کرنسی کو مستحکم کرتی ہے، کیونکہ بہت سے ٹریڈرز کیوی کو بلند شرح سود کی وجہ سے خرید کر رکھتے ہیں۔